बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेक्शन 356 CRPC पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे पहले CRPC में जो ये हमने एविडेंस का शुरू किया हुआ है इसके बारे में, और उसके साथ जो चैप्टर 10 है कानून शहादत आर्डर 1984 का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बयान करना चाहूँगा। CRPC में जहाँ पर जितने सेक्शन ये हम पढ़ रहे हैं और इसमें ये लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जब एविडेंस रिकॉर्ड करेगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि जो एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त उसका मेमोरेंडम लिखा जाएगा, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस जो है वो लिखी जाएगी। फिर उसके बाद कोर्ट में लैंग्वेज कौन सी होगी, अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर किस तरह से होगा, अगर कोर्ट की लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है और उसके अलावा कोई और है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। यानी ये एक तरफ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यानी वो मजिस्ट्रेट साहब हैं या कोई अगर एडिशनल सेशन जज है या कोई सेशन जज साहब हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार जो है अख्तियार करते हुए ये सारा काम जो है वो करेंगे। एक तरफ तो ये बयान किया गया है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चैप्टर 10 को देखें, वो भी एविडेंस के बारे में है। चैप्टर 10 ऑफ QSO 1984, तो वो भी इस बारे में है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें साथ साथ ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। यानी पहले जो है वो जब एविडेंस के लिए आएगी तो कौन सी पार्टी आएगी। फिर उसके बाद ये बता दिया गया कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आगे जब हम चलते हैं तो फिर उसके बाद बहुत से दूसरे आर्टिकल्स हैं उसके जो वो बयान करते हैं कि किस तरह से है। मीनिंग देयर बाय के दो चीज़ें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने खुद देखना है कि क्या तरीक़ाकार होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, या उसमें अगर यानी कौन सी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करना लाजमी है, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बताई गई हैं। या कौन सी चीज़ें जो हैं ट्रायल को अगर किया जाए उस तरह से ना किया जाए तो वो जो है ट्रायल ठीक नहीं रहता और ट्रायल को उसमें केस जो है वो रिमांड भी हो सकता है। इन चीज़ों को देखना पड़ता है। यानी कौन सी चीज़ें इर्रेगुलरिटी में आती हैं और कौन सी चीज़ें इर्रेगुलरिटी नहीं हैं, और अगर इर्रेगुलरिटी है तो क्योरेबल है या नहीं है, इन चीज़ों को भी देखना है। तो सबसे पहले हम जब सेक्शन 356 की बात करते हैं तो ये जो एविडेंस है उसके बारे में है कि ट्रायल में एविडेंस जो है या ट्रायल के अलावा, यानी ट्रायल जो है ASJ यानी एडिशनल सेशन जज के पास जो है वो ट्रायल जब होगा तो उसमें एविडेंस कैसे होगी, या उसमें ये बताया गया है कि जो चैप्टर 12 है जो कि डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, वो सेक्शन 145 to 148 CRPC हैं, उनके बारे में जब एक इंक्वायरी होगी तो उसमें एविडेंस किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसमें कहा यह गया है कि जब ट्रायल में या एक इंक्वायरी जो चैप्टर 12 के तहत होगी तो उसमें जब एविडेंस है वो किस तरह से लिखी जाएगी, किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसके बारे में जो कहा गया है वो ये है, इन ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस एंड इन इंक्वायरीज अंडर चैप्टर 12 द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट by the magistrate or the session judge or in his presence and hearing and under his personal direction and superintendence and shall be signed by the magistrate or the session judge। अब इसमें जो पहला इसका सब सेक्शन 1 है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो एविडेंस है वो एविडेंस जो रिकॉर्ड होगी, चाहे वो सेशन जज साहब की कोर्ट में यानी ट्रायल हो रहा है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, और इंक्वायरी है चैप्टर अंडर 12 जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, जब वो होगी
تو ایویڈنس جو ہے وہ لینگویج آف کورٹ جو ہے اس میں لکھی جائے گی، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے چاہے وہ مجسٹریٹ صاحب ہیں یا کہ جو سیشن کورٹ میں ہو رہی ہے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا جائے گا اور لینگویج آف کورٹ میں لکھا جائے گا، ان کی سپرویژن میں لکھا جائے گا، وہ اس کو سپروائز کریں گے اور اس صورت میں لکھا جائے گا۔ اب دوسرا اس کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ایویڈنس ان انگلش۔ اب اگر ایویڈنس جو ہے وہ انگلش میں ہے، یعنی ایویڈنس انگلش میں ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو ایویڈنس دینے والا ہے جو وٹنس ہے وہ انگلش میں ریکارڈ کروا رہا ہے، تو جب انگلش میں ریکارڈ کروائی جائے گی تو اگر ایکیوز پرسن جو ہے وہ انگلش کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو انگلش کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ ایویڈنس لکھی جائے گی انگلش میں، لیکن اس کو پھر اتھینٹیکیٹڈ ٹرانسلیشن کی جائے گی لینگویج میں، کورٹ کی لینگویج میں، اور پھر اس کے بعد اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ یہ سب سیکشن 2 ہے۔ When the evidence of such witness is given in English, the magistrate or the session judge may take it down in that language with his own hand, and unless the accused is familiar with English or the language of the court is English, an authenticated translation of such evidence in the language of the court shall form the part of the record. یعنی اگر وہ انگلش میں لکھی جا رہی ہے اور کورٹ کی لینگویج جو ہے وہ انگلش نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ پھر اس کو اتھینٹیکیٹڈ ٹرانسلیشن کی جائے گی اور اس کو کورٹ کا جو ریکارڈ ہے اس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ سب سیکشن 2 اس کا۔ اور 2A کیا کہتا ہے، when the evidence of such witness is given in any other language not being English than the language of the court, the magistrate or the session judge may take it down in that language with his own hand or cause it to be taken down to the language in his presence, hearing and under his personal direction and superintendence, and the authenticated translation of such evidence in the language of the court or in English shall form the part of the record. اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ when the evidence of such witness is given in any، جب evidence of such witness is given in any، جب کوئی ایویڈنس جو ہے دی جاتی ہے in any other language، کسی اور لینگویج میں، not being English، اور وہ انگلش نہیں ہے، then the language of the court، یعنی کورٹ کی لینگویج وہ نہیں ہے that language، پھر اس کو جو پریزائڈنگ آفیسر مجسٹریٹ صاحب ہیں یا کوئی سیشن جج صاحب ہیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کی پریزنس میں اس کو لکھا جائے گا اور پھر اس کو کورٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، جو کورٹ کی لینگویج ہوگی اس میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے گا، اگر کورٹ کی لینگویج جو ہے وہ انگلش نہیں ہے تو۔ اب اس کے بعد سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے، میمورینڈم when evidence not taken down by magistrate اور judge himself۔ اب اگر وہ جو ایویڈنس ہے وہ لکھی نہیں گئی ہے، یعنی مجسٹریٹ صاحب نے نہیں لکھی، یا کورٹ آف سیشن میں اگر ہے تو سیشن جج صاحب نے نہیں لکھی، ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے نہیں لکھی، تو پھر اس کا ایک میمورینڈم لکھا جائے گا اور اس میں انیبلٹی لکھی جائے گی کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں لکھی گئی، یہ کسی اور نے کیوں لکھی ہے، کورٹ میں کسی اور سے کیوں لکھی گئی ہے۔ In cases in which the evidence is not taken down in writing by the magistrate or the session judge, he shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum and substance of what such witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the magistrate or the session judge with his own hand and shall form the part of the record۔ یعنی اگر وہ مجسٹریٹ صاحب نے نہیں لکھی یا جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے نہیں لکھی وہ ایویڈنس، تو پھر اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جو وہ وٹنس جو ہے اس کی ایویڈنس آگے پروسیڈ کی جائے گی تو اس کا جو میمورینڈم ہے وہ لکھا جائے گا، اس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ
یعنی ریزن لکھی جائے گی کہ یہ کیوں نہیں لکھا گیا مجھ سے، یا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس نے کیوں نہیں لکھا اس کو، یعنی وہ جو ڈپوز کیا گیا ہے، وہ لکھا گیا ہے، وہ سارا کچھ بیان کیا جائے گا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ اس کا جو سب سیکشن 4 ہے، if the magistrate or the session judge prevented from making memorandum as above required, he shall record the reason of his inability to make it۔ جیسا کہ میں نے پہلے اوپر والے حصے میں کہا ہے، اوپر والا سب سیکشن 3 جو ہے اس میں کہا ہے کہ وہ انابلٹی لکھے گا، یہ سب سیکشن میں 4 میں بیان کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی جج صاحب یعنی مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ، یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں وہ اگر اس ایویڈنس کو خود نہیں لکھ سکتے تو وہ اس کا میمورینڈم لکھیں گے، اور اس کے ساتھ میں نے بیان کر دیا کہ جو انابلٹی ہے کہ وہ کیوں نہیں لکھا گیا وہ بھی انہوں نے لکھنا ہے، اس میں وجہ بیان کرنی ہے۔ لیکن سب سیکشن 4 میں علیحدہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ انابلٹی جو ہے یعنی وہ انہوں نے خود کیوں نہیں لکھا اس ایویڈنس کو، تو وہ اس کی جو انابلٹی ہے وہ بھی انہوں نے لکھنی ہے، یعنی سب سیکشن 4 سیکشن 356 میں علیحدہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں کہ جو اس کی مین چیزیں ہیں کہ جو ایویڈنس ہے مین لینگویج آف کورٹ میں لکھی جائے گی، لینگویج آف کورٹ میں اس کو لکھا جانا ہے، یعنی کورٹ کی جو لینگویج ہے اس میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی ایویڈنس انگلش میں آتی ہے، یعنی کوئی ایویڈنس انگلش میں دے رہا ہے اور جو اکیوزڈ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تو اتھینٹیکیٹڈ ٹرانسلیشن لکھی جائے گی۔ اور یہ ایک بات اور اس میں ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس لکھی جاتی ہے، وٹنسز ریکارڈ کرواتے ہیں اور وہ لکھی گئی ہے آن دا ڈکٹیشن آف دا پریزائڈنگ آفیسر، لیکن لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا ریڈر ہے، تو صرف اس بات پہ وہ انویلڈ نہیں ہوگی، وہ ویلڈ ہوگی کہ یہ ریڈر نے لکھی ہے، لیکن وہ آن دا ڈکٹیشن آف پریزائڈنگ آفیسر ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی چیز فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کورٹ کی پریکٹس یہ ہے کہ ہم اپنی کورٹس میں دیکھیں، جیسے پنجاب میں تو کورٹس میں ایک انگلش میں اردو میں جو ہے بول کے وہ ایویڈنس ریکارڈ کروائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو انگلش میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، ڈکٹیشن دی جا رہی ہوتی ہے، پریزائڈنگ آفیسر اس کی ڈکٹیشن دیتے ہیں اور انگلش میں ٹرانسلیشن کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اردو کا ایک علیحدہ سے حصہ جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اردو والا جتھا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یا کوئی کیس ایسا آیا جس میں اردو ریکارڈ جو تھا اس میں کراس ایگزامن جو تھا وٹنسز کا، اس پر سگنیچر نہیں ہے پریزائڈنگ آفیسر کے، لیکن انگلش والے حصے میں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ایک ارریگولرٹی ہے، دیٹ از کیوریبل ارریگولرٹی، یعنی اس سے ٹرائل پہ بہت فرق نہیں پڑے گا، یہ ایک ارریگولرٹی ہے بٹ دیٹ از کیوریبل۔ پھر اس کے بعد اگر ایسی کوئی ارریگولرٹی ہو جاتی ہے، اگر مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ فیلئر ٹو پریپیئر میمورینڈم آف ڈیپوزیشن آف وٹنسز از ارریگولرٹی، یعنی اگر میمورینڈم جو ڈیپوزیشن آف وٹنسز ہے وہ نہیں تیار کیا جاتا علیحدہ سے، تو دیٹ از ارریگولرٹی، دیٹ از آلسو کیوریبل ارریگولرٹی۔ اب کسی جگہ پہ بھی ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہو اور وہ جوائنٹ ہو، یعنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کبھی ریکارڈ نہیں کی جائے گی، یہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوگی، جتنے وٹنس ہوں گے ان کی ہوگی، جوائنٹ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہم یہاں پر رہتے ہوئے اس میں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وقت محدود، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو اس میں مین کرکس تھا اس سیکشن کا وہ بتا دیا، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو اسٹیٹ کیس ایک ہوتا ہے جو ایف آئی آر پہ ہے اور جو ایک کمپلینٹ کیس ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں دونوں، کیونکہ اس میں یہ علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں۔ جب ایویڈنس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے لکھی جائے گی، تو اس میں ایک شروع میں جو
کرسری ایویڈنس ہوتی ہے اس کو کیا اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کیس اور کمپلینٹ کیس جو ہیں یہ دونوں انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سے ہی دیکھنا، اور اس میں جو لا انوالو ہے اس کو بھی کچھ حد تک سیم ہے لیکن باقی چیزیں علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سیکشن ہم نے 356 CRPC پڑھا ہے۔ اس کے بعد آئندہ کل نئے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔